हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। कि हमने कुरान मजीद को आसान किया है, तो कोई है जो उससे याद दहानी ले ले। और कुरान हदीस में है, आपने फरमाया कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तो में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो ये जो कुरान की अपनी मजलिस है, आज उसमें जिस बात का तज़किरा आप लोग करेंगे और मैं भी उसमें यहाँ इंशाअल्लाह यहाँ से शरीक हो जाऊँगा, वो ये है कि हमारे इमाम अरशद साहब जो हैं, उन्होंने जो कुरान मजीद की तफसीर तफहीमुल कुरान को सुनाते रहे हैं, अब उसको मुकम्मल होने जा रही है, तो उस मुनासबत से उन्होंने ये तकरीब रखी है। तो मैं तीन नुक्तों पर इसमें बात करूँगा। एक तो कुरान मजीद पर, दूसरे तफहीमुल कुरान पर, और तीसरा ये है कि उस तफहीमुल कुरान के दर्स को सुनने के बाद, उसके मुकम्मल हो जाने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो सबसे पहला तो ये है कि ये कुरान मजीद जो है अल्लाह ताला का कलाम है, और ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो सबसे बड़ा एहसान किया है वो ये है कि आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह कुरान उतरा, और ये अल्लाह की उतारी हुई आखिरी किताब है, और हम उस आखिरी नबी की आखिरी उम्मत हैं जिसके लिए अल्लाह ताला ने यह कुरान दिया है। किताबें तो उतरती रही हैं इससे पहले भी, लेकिन उन किताबों की कई मसले ये रहे कि वो वक्ती तौर पर उसमें अहकाम थे, बाद में वो अहकाम बदल दिए गए, दूसरे अम्बिया आए तो दूसरी किताब दी गई। अकीदे का हिस्सा तो हमेशा यकसा रहा, लेकिन शरीयत के अहकाम में तब्दीली होती रही। लेकिन एक मसला ये भी हुआ कि वो किताबें जो थी अब महफूज नहीं हैं, जो मिलती भी हैं वो महफूज नहीं है, अपनी असल ज़बान महफूज नहीं है। फिर असली असली तमाम मजमून जो इसमें कहें कि अल्लाह ताला का कलाम कितना है, नबी का कलाम उसमें कितना शामिल कर दिया गया है, दूसरे लोगों ने अपने कलाम कितने शामिल कर दिए गए हैं, उसका कुछ पता नहीं चलता। फिर मजीद ये कि उसमें तहरीफ भी की गई, तब्दीली कर दी गई, कुछ चीज़ों को छुपा दिया गया, कुछ को बदल दिया गया, कुछ अपनी तरफ से उसमें नए मानी निकाल दिए गए, ख़ासतौर से तर्जुमा करते हुए और भी उसमें ज़्यादती की गई। तो इस किताब को अल्लाह ताला ने जो बात कही कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हम इस किताब को उतारने जा रहे हैं और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। जबकि इससे पहले किताबों की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने उम्मत पर डाली थी, उनकी उम्मतों पर, नबियों की, कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, वो नहीं कर सके। लेकिन इस किताब की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है, और अल्लाह का शुक्र है कि आप भी कह सकते हैं इसकी हिफाजत आज हम देख रहे हैं। 14 साल गुजर चुके हैं, कुरान मजीद जैसा उतरा था, एक एक लफ्ज़ के साथ, हरफ के साथ, बल्कि नुक्ते के साथ, वैसे ही जैसा उतारा गया था। और फिर उसकी हिफाजत का हाल ये है कि नबी करीम के ज़माने में कुरान मजीद जब उतरता था, तो इसलिए नहीं उतरता था किताबी शक्ल में था, उसको पढ़ते थे, बल्कि वो तो आप सुना देते थे। लेकिन उसकी असल हिफाजत दो तरह से होती थी, एक लोग याद कर लेते थे, और दूसरा वो अमल में आ जाता था, जो हुक्म आता था उस पर अमल कर लेते थे। तो कुरान मजीद की दो हिफाजतें तो उसी वक्त से शुरू हो गई थी। तीसरी हिफाजत आपने की थी कि आप लिखवाते भी रहते थे, किताब की शक्ल में भी वो मुरतब होती रहती थी, और अब किताबी शक्ल में मौजूद है। तो ये कुरान मजीद की एक अपनी पूरी एक अपना सफ़र है, जो कुरान मजीद का अल्लाह ताला ने खुद कुरान में जिक्र किया है, कुछ बातों को, कुछ हमने तारीख़ में पढ़ा है, कुछ हदीस में पढ़ा है। लेकिन बहरहाल उसकी ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद महफूज है। लेकिन इसकी जो हिफाजत की गई है, तो वो इसकी हिफाजत क्या सिर्फ अल्फाज की है, सिर्फ मानी की है, या सिर्फ उसके अंदर जो तक़द्दुस है, अल्लाह से रिश्ता है, उसकी क्या है। तो कुरान मजीद की अल्लाह ताला ने जो सिफतें बयान की हैं, उससे भी कुरान का तारुफ होता है। खुद कुरान अपना तारुफ खुद कराता है। उसके तकरीबन काफ़ी नाम अल्लाह ने जिक्र किए हैं। इमाम सयूती ने अपनी किताब इत्क़ान में तकरीबन कोई 45, बाद ने 54 तक नाम जमा किए हैं, जो अल्लाह के इस कुरान की किताब की सिफत, मसलन वो मजीद है, मसलन वो हकीम है, मसलन वो फ़ुरक़ान है, मसलन वो मुहैमिन है, बहुत सी इस पर सिफतें हैं। हर सिफत से उसकी ख़ास सिफत मालूम होती है। बयान है कि अल्लाह ने कहा कि बिल्कुल खोल खोल कर बयान करता है। ये ज़िक्र है, या दहानी कराता है। ये फ़ुरक़ान है कि हक़ और बातिल दोनों को बता देता है, हक़ कोई बताता है, बातिल कोई बताता है, और दोनों के दरमियान में पूरी एकदम अलहदगी हो जाती है कि ये अलग नज़र आ जाता है, वो अलग नज़र आ जाता है।
وہ مہیمن ہے، جتنے انبیاء کو چیزیں دی گئی تھی سب کو اس میں جمع کر دیا گیا ہے. پھر یہ محفوظ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حفاظت کی شکل سے بھیجا ہے. اس کے بہت سے نام ہیں، آپ اس کو، اور پھر اسی کے ساتھ سلطان بھی ہے، دلیل بھی ہے، بہت مضبوط دلیل ہے. اور پھر یہ حکم بھی ہے، معزت بھی ہے، حکم بھی ہے، اور اس کے اندر یہ قوت نافذہ بھی ہے، یعنی ایگزیکٹو پاور بھی ہے اس کے اندر. تو یہ قرآن مجید جو ہے وہ بنیادی طور پر اس بات کا نام ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام وصول کیا نبی کے ذریعے سے، اور اس میں ہم نے اس کو پڑھا اور اس کو سمجھا اور اس کے مطابق عمل کیا. تو یہ قرآن مجید جو ہے اصلاً انسان کے لیے ہے. وفی ذکرکم افلا تعقلون، اے لوگوں تم یاد تو کرو کہ ہم نے جو قرآن اتارا ہے اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. تو یہ اصل میں ہدایت ہے، ہدن للمؤمنین اللہ نے کہا، لیکن ہدن للناس بھی کہا ہے کہ سارے انسانوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. تو یہ کتاب ربانی ہے، لیکن یہ ہدایت ربانی ہے برائے انسان. اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید جو ہے وہ ہماری زندگی کا ایک سفر میں ساتھ چلنے کا نام ہے، ایک رہنما کے طور پر. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں، اس کی رہنمائی تو ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ ہے، اس میں کوئی انسان چاہے مانے نہ مانے قرآن اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن دو طریقے ہیں، یا تو وہ قائد ہے کہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور ہم اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، تب تو یہ کامیابی والا رہنمائی ہو گئی. اور ایک یہ کہ ہم آگے جا رہے ہیں اس کو چھوڑ کے، لیکن وہ ہمارے پیچھے سائق ہے، وہ ہم کو ڈھکیل رہا ہے، تو پھر ہم ناکامی والے حصے میں جا رہے ہیں. تو اسی کو حدیث شریف میں عمر نے کہا تھا کہ میں نبی کریم سے سنا ہے کہ ان اللہ لا یضع به اقواما یرفع به اقواما ویضع به آخرین. یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ بلندی دے دے گا اور کچھ لوگوں کو نیچے کر دے گا. تو یہ ہماری زندگی کا ہم سفر ہے. ہم اس کو مان لیں تو یہ بہترین ہم سفر ہے، اور نہیں مانیں تب بھی ہمیں اس کے ساتھ اس سے گزارا اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. پھر یہ ہماری محرومی کا سفر، ہم سفر بن جائے گا. تو ہم سفر کیسے ہے یہ؟ اگر آپ دیکھیے تو یہ سب سے پہلے تو قرآن اللہ تعالیٰ کا تعارف کراتا ہے کہ ہے کون یہ اللہ تعالیٰ، اس کی صفتیں کیا ہیں، کیا اس نے مطلب اس کی مطلب یہ دو نام ہے اسماء حسنہ کیا کیا ہیں. پھر وہ قرآن جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو نبی منتخب ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کیسے باتیں پہنچاتا ہے. علم کے بہت سے ذریعے ہیں، ہمارے پاس عقل سے علم آ جاتا ہے، پڑھنے لکھنے سے آ جاتا ہے، تجربوں سے آ جاتا ہے، لیکن وہ علم جو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا ہے وہ ہمیں دنیا میں کہیں سے نہیں ملتا. تو یہ قرآن اس علم کو بھی بتاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ قرآن جو ہے وہ ہمیں مطلب یہ کہ ایمان سے جوڑ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ہم کیسے یقین کریں، کیا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ جب ایمان لائے ہو تو مطابق عمل بھی کرو، تو عمل صالح سے ہی ہمیں جوڑ دیتا ہے. پھر یہ انسان کی ایک ایک چیز کی نگرانی کرتا ہے، ایک ایک چیز کی ہدایت دیتا ہے، یہ ایک فرد کی رہنمائی دیتا ہے. ایک انسان جو عرب تھا، بدو تھا اسلام سے پہلے، جاہل ترین، خوار، اور بہت ہی لوگوں کی، انسانوں کی اور انسانوں کی، عورتوں کی، ہر چیز کی بے عزتی کرنے والا، وہ قرآن پڑھنے کے بعد کس طریقے سے ایک بالکل دوسرا انسان بن جاتا ہے. تو یہ انسان کو انسان بنانے کی کتاب ہے. اور انسان کی سب سے اعلیٰ ترین صفت یہ ہے کہ وہ خدا کا بندہ بن جائے، صرف ایک اللہ کا بندہ بنے. باقی کوئی چیز اس کو، کسی چیز سے اس کو نہ خوف ہو، نہ اس سے امید ہو، نہ کہ وہ اس کا غلام ہو، صرف غلامی اللہ کی ہو. پھر اس کے بعد یہ سفر آپ دیکھیں تو یہ قرآن مجید آپ کو لے کے چلتا ہے. جب انسان بن جاتا ہے، اس میں علم آ جاتا ہے اور علم کے ساتھ اس میں عمل جڑ جاتا ہے، تو پھر یہ اس کو ایک ایک چیز میں رہنمائی کرتا ہے، اس کے خاندان کی زندگی میں، اس کی معیشت کی زندگی میں، اس کی سیاست کی زندگی میں، اس کی جنگ اور امن کی زندگی میں، اور اس کے بعد اس کے دل کو بدلنے میں. یعنی اگر دیکھا جائے تو قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یتلو علیہم آیاتی، آپ ان پہ تلاوت کرتے ہیں، کتابوں کا علم سکھاتے ہیں، کتابوں کے ذریعے سے تزکیہ نفس کرتے ہیں. یہ سارے علم جو ہے قرآن دیتا چلا جاتا ہے. تو اگر اس کو یوں کہا جائے کہ یہ قرآن مجید اپنے اندر بدلنے کا نام ہے، اپنے آپ کو ڈسکور کرنے کا نام ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اچھا برا دونوں ہو سکتا ہوں، تو اپنی اچھائی کو کیسے میں ڈسکور کروں اور اچھائی کو کیسے پہچانوں اور اس پہ کیسے جمع رہوں، یہ اس کا نام ہے. پھر یہ انسان کے اندر ایک مجموعہ بناتا ہے کہ وہ سارے انسان جڑنے لگیں، ایک امت بن جائیں، اور اس کے ذریعے سے وہ خیر کی امت بنے، کنتم خیر امتین ہو جائیں، بہترین امت. اور پھر یہ دنیا کے اندر چھا جائیں. اس قرآن میں یہ صلاحیت ہے کہ جو اس کو پکڑ لے گا وہ قرآن پہ کے ذریعے سے انسانوں کے اوپر چھا جائے گا، دنیا پہ چھا جائے گا. یہ قرآن پہ حکمرانی کے لیے بھی آیا ہے، قرآن کی زندگی کے اندر نفاذ کرنے کے لیے بھی آیا ہے. اور یہ ایک ایک لمحے کا ساتھ دینے والا، یہ اچھے وقت میں بھی ساتھ دیتا ہے، برے وقت میں بھی، مشکل وقت میں بھی، آسانی کے وقت میں بھی، جنگوں کے وقت میں بھی، امن کے وقت میں بھی، یہ ہر موقع کا ساتھی ہے. اور اس کی تعلیمات کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ دنیا کی ساری تعلیمات اب
آؤٹ آف ڈیٹ ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں. 100-200 سال پرانی کتاب آج کام نہیں کرے گی. لیکن قرآن مجید آج بھی تازہ ہے. آج کی زندگی میں اتنا ہی ضروری ہے اتنا اس وقت تھا. ایک جاہل کے لیے بھی اتنا ضروری ہے اتنا عالم کے لیے ہے. ہر ایک کے لیے. کوئی انسان کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے بالکل بے نیاز ہوں. تو یہ قرآن مجید انسان کو لے کے چلتا ہے، اور اس کو لے کر نہ صرف یہاں تک چلتا ہے بلکہ وہ اس کو جنت تک لے کے جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ القرآن والصوم یشفعان فیشفعان، قیامت کے دن یہ دونوں روزے اور قرآن شفاعت کریں گے اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب جنت میں داخلہ ہوگا تو کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور اوپر چڑھتے جاؤ آسمان کے اعلیٰ ترین درجوں پر. تو یہ قرآن مجید جو ہے بنیادی طور پر انسان کا ایسا رہبر ہے جس کے بغیر انسان، لیکن اس کی سب سے جو بنیادی چیز ہے جس سے قرآن سے ہمارا رشتہ بنتا ہے تو وہ ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب مانیں، مقدس کتاب ہے. دوسری یہ ہے کہ ہم اس کو ہدایت کی کتاب مانیں، رہنمائی اس سے لیں. تیسرا یہ ہے کہ اس رہنمائی کو پھر اپنی زندگی میں نافذ کریں، اس پہ عمل اس کے مطابق کریں، پھر اس کو دوسروں تک پہنچائیں دعوت کے ذریعے سے، تبلیغ کے ذریعے سے. اور اگر انسان کو اللہ تعالیٰ حکمرانی دے تو حکمرانی کی طاقت کے ذریعے سے قرآن کو وہ کیا جائے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایک وقت آئے گا کہ سلطان الگ ہو جائے گا، طاقت اقتدار، اور قرآن الگ ہو جائے گا. تو قرآن کے ساتھ رہنا. تو یہ قرآن جو ہے انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے. اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے یہ قرآن کی عظمت جو ہے بہت بڑی ہے، اور ہماری تاریخ بتاتی ہے کہ اس کے جنہوں نے 3-4 کام کیے، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کا کام کیا، حفظ کرنے کا کام کیا، اس کی تجوید کے اصول مرتب کیے. دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اس کی تفسیریں لکھی اور اس کے ان کو پھیلایا، ترجمے کیے دوسری زبانوں میں تاکہ دوسری زبانوں میں لوگ سمجھیں. تیسرے درجے میں اس سے احکام نکالے کہ ایسے احکام نکلتے ہیں. چوتھے درجے میں قرآن مجید کے اندر جو تزکیہ نفس کی چیزیں اس کو انہوں نے جمع کی. یہ سارے کام ہوئے ہیں ہمارے ہاں اور سب کچھ ہوا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ تعالی کی حدیث ہے کہ اس کی تو نہ تو یہ کبھی پرانا ہوگا، نہ اس کے معنی کبھی ختم ہوں گے، نہ اس کی جو حکمت کی باتیں ہیں وہ کبھی پرانی ہوں گی. تو یہ ہر دور کے لحاظ سے اس کی افادیت ہے. تو اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تو ہمارے یہاں سب سے پہلے تفسیری مجموعہ چھوٹے چھوٹے سے آئے تھے، لیکن امام طبری جو ہیں انہوں نے عربی میں سب سے بڑی کتاب تفسیر کی لکھی. اس وقت سے لے کے آج تک عربی میں ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہوں گی، تفسیر میں، ترجمے میں، تشریح میں، اختصار میں، اور اردو میں اور فارسی میں ہمارے یہاں مسلمان زبانوں کی میں. لیکن اس کے علاوہ آپ دوسری مسلمانوں کی زبانیں ہیں، انڈونیشیا کی ہے، ملیشیا کی ہے. اب آج کل جیسے دوسری ملکوں میں مسلمان آ گئے ہیں تو انگریزی میں، فرینچ میں، اسپینش میں، اٹیلین میں اس میں ترجمے ہو رہے ہیں اس کے. تو یہ قرآن مجید جو ہے اپنی اصل شخصیت کے ساتھ زندہ ہے. لیکن اس کی شخصیت جو ہے وہ اتنی اہم ہے کہ اگر یہ کوئی دوسرا انسان اس سے جڑ جائے تو وہ شخصیت کو اپنے اندر اپنا لیتا ہے. قرآن نے کہا کہ یہ فرقان ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے اندر اس قرآن کو اتار لو گے، تمہارے اندر ہم فرقان بنا دیں گے. ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، تمہارے اندر یہ قرآن اتر جائے گا. تو قرآن جو ہے وہ بولنے والا، خود بولنے والا ہے، لیکن وہ ہمیں بھی ہم بھی قرآن کو بولنے والے بن سکتے ہیں اس کے ذریعے سے. تو یہ تفسیروں کا سلسلہ ہمارے جاری رہا ہے. ہندوستان میں سب سے پہلی تفسیر اگر آپ دیکھیں گے تو ہمارے ہاں 200-300 سال پرانی تاریخ ہے، جس میں شاہ ولی اللہ ہیں، ان کے بیٹے شاہ عبدالقادر ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، ان لوگوں نے کیا. اس کے علاوہ اور لوگوں نے کیا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آج کے زمانے میں جو مشہور ترین ہماری تفسیریں ہیں بہت مشہور ہیں. ان میں تفہیم القرآن کی بڑی شہرت ہے، اور اس کے خاص بات یہ ہے کہ اس کی زبان بڑی سادہ ہے، سمجھ جانے والی ہے. پھر اس میں جو موضوعات آج کے انسانوں کے ہیں اس کو سامنے رکھ کے اس کی تشریح کی گئی ہے. تیسری چیز یہ کہ اس میں بہت سی تفصیلات ہوتی ہیں جو ہر ایک آدمی کے لیے ضروری نہیں ہے. تو ایک متوسط درجے کے آدمی کے لیے ایک عام قسم کی معلومات کے لیے بہترین کتاب ہے. لیکن یہ کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے مولانا ابوالعلا مودودی صاحب نے اپنی زندگی لگائی. کئی برسوں میں یہ تکمیل ہوئی ہے اس کی، اور جیل میں لکھ کر انہوں نے جیل میں رہ کر اس کو لکھا ہے. پھر اس کے بعد بڑے اہتمام سے، اور آپ دیکھیں گے تو اس میں خاص بات آپ کو نظر آئے گی کہ اس میں ایک ارتقاء ہے، ایولیوشن ہوا ہے. شروع میں مولانا کا خیال یہ تھا کہ بس میں مختصر تفسیر لکھوں گا، زیادہ بڑی نہیں کروں گا. لیکن بعد میں لوگوں کے مطالبے اور کچھ حالات ایسے ہوئے کہ تفسیر آپ دیکھیں گے بعد میں تشریحات بہت بڑھ گئی ہیں، تفصیلات زیادہ آ گئی ہیں. تو فصلی اگر مولانا کو موقع ملتا پھر سے ریویو کرتے تو ہوتا ہے وہ پھر سے اپنے پہلے حصے جو ہیں ان کے اندر مزید باتوں کا اضافہ کرتے. تو ظاہر ہے کہ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایسی باتیں تو رہتی ہیں جو میں لوگوں سے آج کل کہتا ہوں کہ آج کل جو تفہیم القرآن ہے، ہماری اردو اب اس سطح کی آ گئی ہے کہ اس کی بھی اب ہمیں تھوڑی سی اتنی سی حاشیے میں لکھنا چاہیے کہ بھئی یہ الفاظ کا مطلب اردو میں یہ ہوتا ہے، کیونکہ اردو بھی تھوڑی سی اونچی ہو گئی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا کی کتاب نے
انقلاب برپا کیا، اردو میں بھی اس کے ترجموں نے کیا، ترکی میں ترجمہ ہوا، انگریزی میں ہوا، مختلف زبانوں میں، اور اس کتاب کی بڑی اس کے ذریعے سے وہ ہوئی اور اس کی خدمت ہوئی، اور مولانا کو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ایک طرح سے خادم قرآن بنانے میں اس کا ہوا۔ بعد کے لوگوں میں آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ اس کے ذریعے سے آگے بڑھے، اور اسی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک تفہیم القرآن کا لفظ ہے، اس کے بعد کتنے آپ نے دیکھا ہوگا کتنے نام اس سے ملتے جلتے رکھ کے لوگوں نے کہ اپنی تفسیریں لکھی ہیں۔ تیسری بات جو میں چاہتا ہوں آپ کے ذہن میں رہے، مطلب میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں خود یہاں پر جب سے کینیڈا میں آیا ہوں، تو کینیڈا میں تو 98 میں آ گیا تھا، لیکن 2004 یا 5 کی بات ہے، میں نے یہاں پر درس قرآن شروع کیا تھا۔ اتوار کے دن ہوتا تھا وہ، ایک مسجد میں فجر کے بعد، جو ہماری مسجد تھی الفلاح کے نام سے۔ تو آپ حیرت کریں گے کہ مجھے اس لحاظ سے بڑی خوشی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو موقع ہے آپ کی مجلس کا، میرا اصول ہے کہ ہم 18 19 یا 20 سال کے بعد سمجھیے قرآن مجید کا اب اختتام ہونے جا رہا ہے، اور انشاءاللہ 22 ستمبر کو ہم نے یہاں بھی ایک تقریب رکھی ہے۔ تو تقریباً اس میں میں کوشش کرتا تھا کہ کچھ عربی کی تفسیریں اور کچھ اردو کی جو ہیں، مثلا تفہیم القرآن زیادہ تھی، معرف القرآن ہے مولانا مفتی شفیع صاحب کی، تدبر قرآن ہے مولانا امین حسن صاحب کی، اور اس کے علاوہ کچھ اور کتابوں سے مدد لے کے بیان کرتا تھا میں۔ تو الحمدللہ میں اس کو تقریباً سمجھیے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ تو لیکن اصل مقصد جو بنیادی طور پر تفسیر کا پڑھنے کا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اس کو سمجھے گا، لغت والے لغت کے اعتبار سے اس کی اہمیت دیکھیں گے، تاریخ والے تاریخ کے حساب سے دیکھیں گے، اور مثلا احکام والے اپنے احکام پہ دیکھیں گے۔ لیکن ایک زندگی کے اندر جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ اس قرآن سے تبدیلی آنی چاہیے، انسان کے اندر بدل جانا چاہیے، اسے دل بدل جائیں، جان بدل جائیں، فکر بدل جائے، اور یہ قرآن مجید ان کے اندر ایسا رہنما بن جائے جس کو پھر ان کی زندگی میں جو بھی موقع ہیں، ایک آدمی انجینئر ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، ایک آدمی تاجر ہے، وہاں ہر جگہ قرآن مجید اس کی اپنے میدان میں رہنمائی کرے۔ تو اس لحاظ سے مولانا جو کام کیا تھا، اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت یہی ہے کہ ہم اس کا مطالعہ نہ صرف مطالعہ کریں، بلکہ ہم یہ دیکھیں کہ اس قرآن کے جو اندر نکات آئے ہیں، جو دعوت ہے، جو مختلف قسم کے اس میں تقاضے ہیں، ان کو ہم کیسے اپنے اندر اتاریں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ کوشش جو ہے بڑی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور قرآن سے جڑ جانا جو ہے اس کا مطلب یہ کہ ہم اسلام سے جڑ گئے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ گئے، آپ کی سیرت سے جڑ گئے، کیونکہ آپ کی سیرت بھی اسی ہے۔ میں ابھی ایک کتاب کا مطالعہ لوگوں کو سنا رہا ہوں، یہاں پہ کئی کتابیں عربی میں لکھی گئی ہیں کہ نبی کریم کا تذکرہ قرآن میں کتنا ہے۔ تو میں نے 2 3 کتابیں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ بڑی کم تعداد میں ذکر کیا ہے۔ تو میں نے اپنے طور پر جو آیتیں جمع کی ہیں تو کوئی 300 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہے، یعنی ایک طرح سے یہ قرآن آپ کی سیرت بھی ہے، آپ کے احوال، آپ کے حالات کیا ہوئے، آپ نے کیا باتیں کی، آپ نے کس طریقے سے دعوت دی، آپ کا کوئی مسئلہ تھا جس پہ الجھ گئے تھے، یا کوئی ضرورت تھی جس میں اصلاح کی ضرورت تھی، آپ کو پورا اس میں قرآن مجید جو ہے نبی کریم کی چلتی پھرتی سیرت بھی ہے۔ اس طریقے سے یہ قرآن مجید اتفاق کی بات ہے کہ سابقہ کتابوں میں جو غلطیاں لوگوں نے کی اس کی بھی یہ سیرت ہے، یعنی قرآن کہتا ہے یہود اور نصارہ سے کہ ہم نے تمہارے لیے وہ باتیں اس میں رکھی جو تم نے خود بھلا دی ہیں، بدل دی ہیں، بگاڑ دی ہیں، ہم نے اس کو یہاں رکھ دیا۔ تو قرآن مجید تو تمام جو پرانے کے مذہب والے لوگ تھے ان کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ ہے کہ اصل پیغام تھا کیا۔ تو ان کی تاریخ بھی ہے، نبی کریم کی سیرت بھی ہے، ہماری اپنی تاریخ بھی ہے، اور ہمارے تاریخ کے اتار چڑھاؤ بھی ہیں۔ ہمارے ہاں بہت ہم لوگ کہتے رہتے ہیں مسلمانوں کو زوال آ گیا یا اسلام کو زوال آ گیا، زوال تو ہم کو آیا، اسلام کو تو نہیں آیا، اسلام تو ہمیشہ ایک رہے گا۔ اصول یہ ہے کہ جو زوال کا اصول ہے اس کو اپنا کر ہم بلندی نہیں حاصل کر سکتے، بلندی کے لیے بلندی کے اصول کو ہی اپنانا پڑے گا۔ تو قرآن نے ہم کو دونوں باتیں بتاتی ہیں، بلندی کے اصول یہ ہیں، اور یہ نہیں کرو گے تو پھر تم زوال کی طرف چلے جاؤ گے۔ تو اگر ہم قرآن سے منہ موڑ لیں، پھر ہم کہیں کہ ہم بلندی پہ چلے گئے، دنیاوی ترقی کر لی، ہم نے شاندار تعلیم حاصل کر لی، ہم نے شاندار منصب حاصل کر لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بلندی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں بلندی شمار ہو، جس کو اللہ تعالیٰ کہے کہ ہاں تم انسان کے طور پر، بندے کے طور پر بلند ترین ہو گئے ہو۔ تو یہ قرآن مجید کا جو سفر ہے اس میں ہماری زندگی بھر کا سفر ہے۔ تو یقیناً درس قرآن کا سلسلہ تو مکمل ہوا ہے، لیکن قرآن کا اختتام نہیں ہوا، یا قرآن کے سے جو تعلق ہے اس کا اختتام نہیں ہوا، بلکہ صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو جو پڑھا ہے اس کے اوپر عمل کرنے کا وقت اب شروع ہوتا ہے۔ یعنی ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے پاس علم کی کنجی آ گئی، تو کنجی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھائی اس سے آپ علم کا جو محل ہے اس کو کھول لیجئے، اس کے دروازے کو، اب اس کے اندر چلے جائیے۔ تو چابی سے خالی چابی ملنے سے گھر نہیں مل جاتا، بلکہ چابی ملنے کے بعد گھر کے اندر جو سہولتیں ہیں۔ تو قرآن مجید حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن و مادبۃ اللہ فی الارض، یہ قرآن جو ہے اللہ کی طرف سے بچھایا ہوا دسترخوان ہے۔ تو اس دسترخوان پہ جو جتنا اس سے لقمے اٹھا لے، جتنا اس سے فائدہ اٹھا لے۔
قرآن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایسی رسی ہے کہ اس کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا تمہارے پاس ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ قرآن مجید جو ہے ہمارے لیے وہ نعمت ہے جو دنیا میں کسی امت کو حاصل نہیں، لیکن ہم ہی اس کو صرف محدود کر دیتے ہیں کہ ہم نے صرف تبرک کے لیے کر دیا۔ ماہر قادری کی آپ نے نظم سنی ہوگی کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ جزدان میں عطر لگا کے خوشبو سے اونچی جگہ پہ اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور چوم لیتے ہیں، کسی خاص موقع پہ اٹھا لیتے ہیں، حلف اٹھانے کے لیے لے لیتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید تو کتاب علم ہے، کتاب ایمان ہے، کتاب عمل ہے اور کتاب زندگی ہے، یعنی پوری زندگی اس کے ساتھ جڑی ہے۔ تو اس کے بغیر ہماری روحانی زندگی اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں آج کل ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم بجائے موضوع پہ رہنے کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں، نقطے بیان کرنے لگتے ہیں، طرح طرح کی باتیں، کچھ فلسفیانہ، کچھ صوفیانہ باتیں۔ تو قرآن مجید کا یقیناً یہ چیزیں ہیں، لیکن قرآن مجید کا بہت چھوٹا سا استعمال ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو اپنے اندر اتار لیں اور اس دنیا کے اندر اس کو اتار دیں، اور دنیا جو ہے اس کے اندر اتر جائے تو پھر وہ دنیا جو ہے وہ جگہ بن جائے گی جس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پر شمار کیا کہ ہمیں دنیا میں رکھا ہے، تمہاری طرح طرح کے طیبات رکھے ہیں، طرح طرح کے رزق رکھے ہیں، ساری چیزیں ایک طرف، لیکن اللہ کی یہ دی ہوئی کتاب جو یہ سب سے بڑی ہے۔ اگر فرض کیجئے کہ ہم آج قرآن کو نہ سمجھیں کہ قیامت کے دن پڑھیں گے تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس دن تو کہا جائے کہ بھلو نہذا نبی کہتے ہیں کہ یا ربی ربی ان قوم اتخذونی، یہ قرآن کو انہوں نے جو ہے مہجور بنا دیا، یعنی یا رب، اے رب، اللہ اے میرے رب، اس قرآن کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ پیٹ پیچھے کر دیا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نہ بنیں، بلکہ قرآن کو ہم اپنے ساتھ جوڑے رکھیں، تو پھر یہ ہمیں اپنے آپ سے جوڑے۔ اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب کوئی آدمی قرآن مجید کو حفظ کرتا ہے تو وہ حافظ کہلاتا ہے، لیکن اصلاً قرآن مجید کے ذریعے سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم نے قرآن مجید کو سمجھ لیا، پڑھ لیا، اس کی تکمیل کر لی، تو ہم مکمل ہو جائیں گے اگر ہم اس کو تکمیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور اس کے کمال کو اپنے اندر اتار لیتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کا یہ جو سلسلہ ہے تقریب کا آج، انشاءاللہ اس میں بھی آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو مزید اس کے سلسلے کو آگے بڑھا سکیں گے، اور اس کے اندر یہ دیکھ سکیں گے کہ ہم اس عمل میں کیسے کیسے لاتے رہیں، اور کس طریقے سے ہمارا تعلق جب قرآن سے جڑ گیا تو اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر ہم نے جوڑ دیا تو اللہ سے تعلق جڑ گیا، کیونکہ یہ قرآن کی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو میں اسی پہ اپنی بات میں سمجھتا ہوں ختم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ آپ کے جیسا ذاکر کامیاب ہو اور اس کے ذریعے سے یہ پیغام سب تک پہنچے اور دل میں اترے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔